बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट में खुश आमदीद और मैं हूं आपका मेज़बान नजम वली खान। नाज़रीन, आज जो अखबारात की शायद सुर्खियाँ हैं और मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा फैसला है जो शाया हुआ और कल अनाउंस हुआ, वो ये कि वफाकी हुकूमत की तरफ से शफकत महमूद साहब जो कि वफाकी वज़ीर तालीम है, उन्होंने फैसल सुल्तान साहब के साथ मिलते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो कि वफाकी वज़ीर सेहत है, और उन्होंने कहा कि मुल्क भर में कैमरी समेत तमाम इम्तहानात जो हैं वो 15 जून तक मुलतवी कर दिए गए हैं। अब इम्तिहान नहीं होंगे, वो इम्तिहानात जो हो रहे थे वो भी नहीं होंगे, और इसके साथ साथ जो आगे शेड्यूल किए गए थे, इसमें FA FSC के इम्तिहानात, 12वीं जमात के इम्तिहानात की बात की जा रही है, वो पहले मई के शुरू में थे, फिर मई के आखिर में के, वो भी नहीं होंगे। इसके लिए मई में एक और मीटिंग होगी और उसमें फैसला किया जाएगा कि इसके बाद कब नई तारीख जो है वो क्या दी जा सकती है। इसमें मैं अगर सोशल मीडिया पर जाऊं और अपने उन स्टूडेंट्स की तरफ जाऊं जिनका हमेशा से ये मुतालबा रहा है कि इम्तिहानात होने ही नहीं चाहिए क्योंकि कोरोना की वबा चल रही है, बहाना कोरोना की वबा का है, लेकिन हमारे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कभी भी इम्तिहानात चाहते ही नहीं है। वो आप उनके पास आज से 10 साल बाद भी चले जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि इम्तिहानात हो जाएं तो वो कहेंगे नहीं, कुछ अरसा और दे दें। मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ, मैं मीडिया पर देख रहा हूँ कि हुकूमत के इस फैसले को वेलकम किया जा रहा है, और मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि इस वक्त मैं जो प्रोग्राम करने चाह रहा हूँ और जो बात मैं आपके सामने रख रहा हूँ वो एक अनपॉपुलर जर्नलिज्म की बात कही जा सकती है कि शायद मुझे इसका वेलकम ना मिले, लेकिन मेरी जिम्मेदारी क्या है? मेरी जिम्मेदारी ये है कि मुझे जो दुरुस्त लग रहा है, मुझे जो सही लग रहा है, मैं उसकी बात करूँ, और मुझे सही ये लग रहा है कि मैं इस चीज़ की निशानदेही करूँ, मैं इस बात पर एहतजाज करूं कि जितना इस दौर में तालीम का नुकसान हो गया उतना किसी दौर में नहीं हुआ होगा। मैं हायर एजुकेशन कमीशन के फंड्स की कटौती से लेकर यहाँ पर जो 1 साल से ज्यादा हो गया बच्चों की क्लासेस ना होने की, तब बाकायदा तालीम ना होने की बात करूं तो मैं समझता हूं कि हमने अपना एक बहुत बड़ा नुकसान कर दिया है। मुझे ये कहने में कोई आर नहीं है कि पाकिस्तान इस वक्त तालीम के हवाले से एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है, और इस वक्त जब इम्तिहानात मुलतवी किए गए हैं या मनसूख किए गए हैं, आप जो भी लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहें कर लें, तो यहाँ पर बहुत सारे वालिदैन ऐसे हैं जो एक एक दिन जो है गिनते हैं कि कब बच्चों के इम्तिहानात होंगे, कब वो पास होंगे, कब उनको डिग्री मिलेगी और कब वो अपने पांव पर खड़े होने की तरफ जाएंगे, लेकिन हम वक्त ज़ाया करते चले जा रहे हैं। और दूसरी तरफ जब हम सोशल मीडिया की तरफ देखते हैं, वहां पर जो ट्रेंड्स हमारे सामने आते हैं, उसमें मेरे सामने जो चीज़ें आती हैं, जो जुबान इस्तेमाल होती है, मैं बड़ी आसानी के साथ कह सकता हूं कि वो मुझे कुछ लाइक स्टूडेंट्स की, जिम्मेदार स्टूडेंट्स की नजर नहीं आती, बल्कि मेहनती और लाइक तालिब इल्म बहुत सारे ऐसे हैं जिनका तशवीश की लहर दौड़ जाती है जब वो देखते हैं कि इम्तिहानात ना हो, इम्तिहानात लिए बगैर ग्रेड्स दे दिए जाएं, और बहुत सारे ऐसे लोग उसमें मिली भगत के जरिए, कुछ बुरे जराए के जरिए कामयाबी हासिल कर लें जो अमूमी तौर पर इम्तिहान में वो ना कर सकते हों। तो अब देखना ये है कि हम खड़े कहाँ पे हुए हैं। क्या हमारे वजीर साहब जो है, वफाकी वजीर हैं, क्या वो सोशल मीडिया के दबाव में आ गया? क्या वाकई कोरोना की सूरत हाल ऐसी है कि इस वक्त बाहर निकलना जो है वो बिल्कुल ही महाल है? जब बाजार खुले हुए हैं, जब दफातर खुले हुए हैं, जब ट्रांसपोर्ट खुली हुई है, जब आप हर तरफ की एक्टिविटी को जारी रखे हुए हैं, और इमरान खान साहब खुद कहते हैं कि मैं लॉकडाउन नहीं कर सकता, तो फिर आप सिर्फ इम्तिहानात बंद करते हो। और इम्तिहानात किस जगह के बंद करते हैं? मैं चाहूंगा कि मैं आपको वफाकी वजीर तालीम कल एक प्रोग्राम में भी तशरीफ लेकर गए थे, मैं चाहूंगा मैं वो कुछ बातें भी आपको सुनवाऊं, बताऊं कि क्या वाकई ही ऐसी बात है, क्या ये दुरुस्त बात है कि SOPs पर अमल नहीं हो रहा। और मैं ये सवाल भी उठाऊं कि अगर आप कंट्रोल्ड सिचुएशन के अंदर, यानी कि एक कोई भी इम्तिहान गाह है वो एक कंट्रोल्ड सिचुएशन है, वहां पर आपका मुकम्मल कंट्रोल है, वहां पर इंतहाई पढ़े लिखे यानी कि हमारी स्टूडेंट्स जो करीम है अपने बच्चों के जरिए उन पर कंट्रोल रखते हुए उनके जरिए SOPs पर अमल दरामद नहीं करवा सकते, तो फिर मेरा सवाल यह भी होगा कि आप SOPs पर अमल दरामद कहां करवा सकते हैं? ये बात गलत है कि SOPs पर अमल दरामद नहीं हो रहा। वफाकी वजीर साहब जो कल टीवी प्रोग्राम में गए थे, मैं आज टीवी की कर्टेसी से मैं वो सुनवाना चाहता हूं कि वो खुद क्या कह रहे हैं कि वहां पर क्या सूरत हाल थी, जरा सुनिएगा। जो एक
ब्रिटिश कौंसिल के हेड के साथ आपने विजिट किया, वहां पर आपने देखा कि तमाम एसओपीज जो हैं वो फॉलो हो रहे हैं। सिर्फ इनको ये लगा कि हाल बड़े हैं और ख्याल ये था कि बच्चे जो है वहां पर 50 होने चाहिए, 100 होने चाहिए, तो इनको बाज़ जगहों पर ये लगा कि बच्चे ज्यादा हैं उस हॉल के अंदर, उसको कम होना चाहिए। डिस्टेंसिंग वहां पर है, सैनिटाइजर्स वहां पर हैं, बल्कि कुछ तस्वीरें जो विजिट की इन्होंने शो किया, आप यकीन करें कि जिस तरह के लिबास पहने हुए हैं, जिस तरह वहां पर हो रही है, वो जबरदस्त किस्म के, कहीं भी मुझे उस किस्म के इंतजाम नजर नहीं आते जिस किस्म के इंतजाम आपको इन तस्वीरों में देखें। आप जा रहे हैं और हॉल के अंदर आपको एसओपीज का फॉलो करते हुए आपको बेहतरीन यहां पर नजर आ रहा होगा। ये तमाम तस्वीरें मैंने वफाकी वजीर साहब के ट्विटर अकाउंट से ली हैं, उन्होंने खुद शेयर की हैं और खुद वो इस चीज की गवाही दे रहे हैं। फिर सवाल एक और पैदा हो जाता है कि क्या वजह बनी कि वफाकी वजीर तालीम साहब जो है मजबूर हो गए कि वो इम्तिहानात को यहां पर इम्तिहानात को मुलतवी कर दे, इम्तिहानात को मनसूख कर दे। मुझे इसकी कोई समझ नहीं आई। मुझे इसकी समझ ये आती है कि शायद वफाकी हुकूमत, चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, पॉलिटिकल बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन पॉलिटिकल बात क्यों ना करें, पॉलिटिकल फैसले हो रहे हैं, दबाव में आ जाती है और सोशल मीडिया के दबाव में आ जाती है। यहां पर जब ट्रेंड चलते हैं तो फिर उसके दबाव में आके फैसले किए जाते हैं। इसमें अकल को, इसमें मंतक को, इसमें कौम के मफाद को सामने नहीं रखा जाता। यहां पर जो हुआ, जिस किस्म के ट्रेंड चले, जिस किस्म की जबान इस्तेमाल की गई स्टूडेंट्स की तरफ से, मुझे बड़ी माजरत के साथ खुद वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद साहब उस जबान के बारे में क्या कह रहे हैं, ये सुनिएगा जरा। जी नाज़रीन, अल्फाज सुनिएगा कि ये हम सब की इज्तिमाई नाकामी है। मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि हम सोशल मीडिया पर जिस किस्म के कल्चर को फरोग दे रहे हैं वो लम्हे फिक्री है हम सब के लिए। खुद सियासी जमातों के कारकुन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, मुस्लिम लीग नून के, पीपल्स पार्टी के, जमात इस्लामी के, जिस किस्म की जबान गुस्से में आके इस्तेमाल करने की तरफ चले जाते हैं, वो नाकाबिले कबूल है, वो नाकाबिले बर्दाश्त है और वाकई एक सवाल है, हमारी इज्तिमाई नाकामी है कि हम किस किस्म की पौध को यहां पर तैयार कर रहे हैं। मुझे जाना है डिबेट की तरफ, बात करना है इस हवाले से कि ये फैसला कितना दुरुस्त है, कितना गलत है। हो सकता है मेरी डिबेट आपको पसंद ना आए, लेकिन मैं तो बात करूंगा एहसास ज़िया की, और अगर एहसास ज़िया भी हम में से जाता रहेगा तो फिर हमारे पल्ले कुछ भी नहीं रह जाएगा। हमने बड़ा नुकसान किया अपना, हम मजीद नुकसान करने जा रहे हैं। इस फैसले को किस तरह देखते हैं? मैं बहुत ही मशकूर हूं, यहाँ पर कामरान मलिक साहब यहाँ पर मौजूद हैं, माहिर तालीम हैं, और खासतौर पर हमेशा मैंने जब भी आपसे बात की, जब आप एक तंजीम की नुमाइंदगी भी कर रहे थे तो आप मंतक पे बात करते थे, लॉजिक पे बात करते थे, और एक दर्द दिल है तालीम के हवाले से। बहुत बहुत शुक्रिया। आप प्रिंसिपल किम्स हैं, हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, कामरान साहब बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ स्टूडेंट्स की नुमाइंदगी बहुत जरूरी है जी यहाँ पर, और स्टूडेंट्स की नुमाइंदगी के लिए मैं ट्रस्ट करता हूँ इस्लामी जमीयत तलबा अपनी क़यादत तब्दील भी करती रहती है। अपनी स्टूडेंट्स होते हैं, वाकई जेन्युइन स्टूडेंट्स होते हैं, और असद अली कुरैशी साहब नाज़िम लाहौर हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियोज में मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया असद साहब हमें यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए। और इसके साथ ही मैं बहुत ही मशकूर हूँ लाहौर के बहुत ही सीनियर एजुकेशन रिपोर्टर, नई बात मीडिया नेटवर्क से, लाहौर रंग से, न्यो से हमारे रिपोर्टर राशिद मंजूर साहब इस इशू को कवर कर रहे हैं, देख रहे हैं, वो भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। मैं थोड़ा सा आपसे राशिद, ये जो पूरी सिचुएशन बन गई, आप इसको किस तरह देखते हैं? इस वक्त इम्तिहानात मुलतवी कर दिए गए, मनसूख कर दिए गए, जो भी कहें, आप इसको बतौर एक जर्नलिस्ट किस तरह देखते हैं? अच्छा नजम भाई, एक मिथ चल पड़ी है स्टूडेंट्स में ना, कि स्टूडेंट्स का एक माइंडसेट बन गया है कि शायद गवर्नमेंट इस साल भी, मतलब कि पिछले साल तो बैक जुबान बैक जुम्बिश कलम इन्होंने ऐलान कर दिया ना कि इस दफा इम्तिहानात नहीं होंगे, सही है, तो उसके बाद ग्रेडिंग का तरीकाकार बता दिया और बोर्ड को हिदायत जारी कर दी कि ग्रेड्स दें और बच्चों को पास कर दें। अब स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि होना इस दफा भी वही है, लेकिन इस दफा थोड़ा सा हुकूमत ने अपनी हिकमत अमली तब्दील की है कि पहले कहा है कि जी इस दफा बगैर इम्तिहान पास हो जाएंगे स्टूडेंट्स। अच्छा, स्टूडेंट्स ये उम्मीद लगा के बैठे हैं और ये मिथ चल रही है, और वो कह रहे हैं कि होना एट द एंड यही है कि हमें इन्होंने पास कर देना है। लेकिन हिकमत अमली थोड़ी सी तब्दील की है हुकूमत ने, कि पहले ऐलान किया कि लाजमी इस दफा जनाब जी इम्तिहानात होंगे, बगैर इम्तिहानात के कोई भी पास नहीं होगा। फिर डेट अनाउंस कर दी, 4 मई की डेट अनाउंस की मैट्रिक इंटर के इम्तिहानात की। उसके बाद इन्होंने एक प्रोटेस्ट हुआ, सिर्फ एक प्रोटेस्ट हुआ है माल रोड के ऊपर स्टूडेंट्स का, और उसका इतना प्रेशर ये ले गए, इतना प्रेशर ये ले गए कि शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तो डेट एक्सटेंड कर दी इन्होंने, 25 या 26 मई तक डेट ले गए, और अब वो उसको भी अनाउंस कर अब उसके बाद देखें ये सहूलत दे दी है इन्होंने। मैं तो कहूंगा कि नालायक बच्चों को सहूलत फराहम कर दी है सोशल मीडिया का प्रेशर एक्सेप्ट करके।
کہ اب احتجاج کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اب ٹرینڈ چلائیں گے اسٹوڈنٹس, اور اس کا اتنا پریشر یہ لے جائے گی گورنمنٹ, اور اپنے فیصلوں کو جناب جی ان کی منشا کے مطابق جو ہے یہ ڈال کے, مطلب یہ کہ ایک ٹرینڈ چلا ہے اور آپ نے اس کا اتنا پریشر لے لیا کہ آپ نے پوسٹ پون ہی کر دیے ہیں اپنی کہی ہوئی ابھی آپ نے شفقت محمود صاحب کے وزٹ کو بھی دیکھا, ان کی تصویریں بھی دیکھی, ان کی باتیں بھی سنی, کیا امتحانی مراکز میں ایس او پیز پر عمل درآمد ہو سکتا ہے؟ ایس او پیز کو اب اگر ہم دیکھیں, جب فوج آ گئی ہے, میں کل اچھرا بازار گیا تھا, وہاں پہ میں نے کور کیا 3 بجے کا بلیٹن میں نا لائیو کیا وہاں پہ. اچھا وہاں پہ جب آرمی کے جوان کھڑے ہیں نا, تو بازاروں کے اندر بھی انہوں نے ماسک جو ہے وہ انشور کروا دیے ہیں. صحیح ہے, ماسک کے بغیر میں نے نہیں کوئی دیکھا ایسا خریدار, کوئی ایسا گاہک جو ہے وہ وزٹر جو ہے وہ بازار کے اندر بغیر ماسک کے ہو. اب بازاروں میں اگر ماسک لگا دیے تو یہاں پہ تو بڑے بیچارے لے کے بیٹھے, انہیں پتا ہے کہ ہم سفر کر رہے ہیں, ہم اس چیز کو جو ہے وہ ہم نے فالو کرنا ہے تاکہ ہماری تعلیم کا حرج نہ ہو. لیکن اب حیران کن طور پر یہ کیا کر دیا انہوں نے. اب یہ اسٹوڈنٹ جو حال میں ان کو زیادہ تعداد نظر آ رہی ہے اور اس کا بڑا خطرہ ان کے اوپر منڈرانا شروع ہو گیا ہے, اب وہ اسٹوڈنٹ باہر آ کے کیا کر رہے ہوں گے؟ گھروں میں آئسولیٹ ہو کے بیٹھے ہوں گے کیا؟ وہ بازاروں میں نہیں گھوم رہے ہوں گے؟ وہ آوارہ گردی نہیں کر رہے ہوں گے کیا؟ وہاں پہ پیپر کینسل کر دیے, مرکز میں صرف کرونا کا خطرہ تھا, باہر کرونا کا انہیں کوئی خطرہ نہیں. صحیح ہے, صحیح ہے. اسد صاحب کس طرح دیکھتی ہے جمعیت اس ساری صورتحال کو؟ میری باتوں کو نہ لیجئے گا, آپ اپنا پوائنٹ آف ویو دیجئے گا, میرا پوائنٹ آف ویو میرے تک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ نجم بھائی کہ آپ نے اسلامی جمعیت طلبہ کو طلبہ کی نمائندگی کے لیے اور ان کا موقف جاننے کے لیے مدعو کیا اور ہمیں موقع فراہم کیا. اچھا, میں اگر اس پوری بات کو تھوڑا سا پیچھے عرصے سے لے کر چلنا چاہوں تو وہ یہ ہوگا کہ حکومت, جب سے یہ حکومت جو ہے وہ آئی ہے, تو 2018 سے لے کر اب تک اس کی کوئی ایجوکیشنل پالیسی جو ہے وہ بالکل واضح نہیں ہے. کسی بھی ڈومین کے اندر کہیں بھی کسی بھی معاملے میں کہیں HEC کے بجٹ کے اوپر مسلسل کٹوتی کرتے ہیں, یعنی کہ گویا وہ تقریروں کی حد تک تو موجود تھا کہ ہمیں صحت اور تعلیم کے اوپر پیسہ لگانا ہے, لیکن عملی میدان کے اندر ایسی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی اس پوری حکومت کی. ہم نے پچھلے دنوں ایک ٹرینڈ کیا تھا, شفقت محمود صاحب نے ابھی ٹرینڈ کی بات کی, تو ہم نے ٹرینڈ کیا تھا ری اوپن دا انسٹیٹیوشنز, جب انہوں نے جس وقت یہ اپنا انسٹیٹیوٹ بند کرنے کی طرف جا رہے تھے, اور اس وقت بہرحال اس کو ہزاروں طلبہ نے جو ہے وہ ری ٹویٹ کیا, اور اس کے بعد بہرحال تعلیمی اداروں کو کھولا بھی گیا. اور مکمل ہم حکومت وقت سے یہ سوال مسلسل کرتے آ رہے ہیں کہ وہ یہ پاکستان کی وہ جگہ بتائیے کہ جہاں پر سب سے زیادہ ایس او پیز پر عمل کیا جا رہا ہے. اگر سب سے زیادہ کہیں ایس او پیز پر عمل کیا جا رہا ہے تو وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ تعلیمی ادارہ ہے, بالکل, کیونکہ وہاں پر باشعور طلبہ موجود ہیں. لیکن ان باشعور طلبہ ہیں, یعنی کہ آپ ایک ٹیچر سے, ایک اسٹوڈنٹ جو ہے اپنے ٹیچر سے زیادہ کس سے ڈر سکتا ہے؟ یعنی آپ اگر کہ امپلیمنٹ کروانا چاہتے ہیں تو ایک ٹیچر سے کس چیز سے ڈرے گا؟ وہ بالکل ایسے ہی ہے. اچھا, پھر وہ دوسرا, آپ اگر بازاروں کی طرف جاتے ہیں, سینما مالز کی طرف چلے جائیں, آپ مارکیٹس میں چلے جائیں, ان تمام جگہوں کے اوپر سب سے پہلے اگر ان کو کہیں چیز پر پابندی لگانا یاد آتی ہے تو وہ اسکولز ہیں, کالجز ہیں اور یونیورسٹیز ہیں. پہلے پورے کا پورا انہوں نے تعلیمی نظام جو ہے وہ منقطع کیا. اب اس کے بعد کہ جہاں پر یہ خود اپنا ہمارے وزیر تعلیم صاحب فرماتے ہیں کہ AO لیولز کے جو ایگزامز ہیں وہ میں وہاں وزٹ کیا, میں گیا, میں نے دیکھا وہاں پر ایگزامز ہو رہے ہیں, اور ہم نے وہاں پر 50 لوگوں کا جو ہے وہ ان کو ہدف دیا کہ آپ 50 سے زیادہ حاضری کو ایکسیڈ نہ کریں. تو بالکل اسی نظام کے تحت امتحانات دیگر اس میں تعلیمی اداروں کو ویسے بھی میں اسد دیکھتا ہوں کہ جب امتحان دینے کے لیے تو آپ نے بیٹھنا ہی فاصلے پہ ہے, بالکل, آپ ایک دوسرے سے دور ہیں, ایک دوسرے سے آپ انٹریکٹ نہیں کر سکتے, بات نہیں کر سکتے, آپ نے جو ہے, تو میرا خیال ہے کہ تو ایس او پیز فالو ہو گئے اس کے اوپر. اور اب کب تک بھاگتے رہیں گے بھائی؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ کب تک بھاگتے رہیں گے اس چیز سے. آپ اس کا ایک نقصان یہ دیکھیے نا نجم بھائی, مسئلہ یہ ہے کہ ابھی انہوں نے 9th کے اسٹوڈنٹس کو پروموٹ کیا اور ان کو میٹرک میں بھیج دیا. صحیح. اب دوبارہ یہ باتیں جب گردش کر رہی ہیں کہ یہ میٹرک کے اسٹوڈنٹس کو اور انٹر کے اسٹوڈنٹس کو پھر پروموٹ کریں گے اور ان کو اگلی کلاسز میں بھیج دیں گے, تو وہ طالب علم کے جس نے 9-10 کلاس کے اندر کچھ پڑھا ہی نہیں, کوئی ایگزام ہی نہیں دیا, یعنی کہ آن لائن کلاسز کا وہ امپیکٹ نہیں آ رہا, یا وہ طالب علم اس سے مستفید نہیں ہو خاص طور پہ سرکاری اسکولوں میں جو ہے, اسکولوں اور کالجز کے بچے جو ہیں, مجھے معذرت صاحب کہنا ہے کہ مجھے ایک ٹیچر نے کہا, اس نے کہا جی ہمارے اسٹوڈنٹس تو ایسے ہیں جن میں سے اگر 80 کی کلاس ہے تو ان میں سے 50, 60, 70 ایسی طالبات اور طالبات, ایک پرنسپل تھی ایک کہ
کہ ان کے لڑکیوں کے پاس اپنا سمارٹ فون نہیں ہے بچیوں کے پاس, کیونکہ وہ سرکاری اسکول کالج کی پڑھنے والی ہیں, ان کے باپ یا بھائی کا ہے. اچھا وہ باپ یا بھائی کس وقت جو ہیں گھر پر ہوں گے, کس وقت وہ ان کو فون ان کو دیں گے کہ وہ کلاسز لیں, اور سارا یہ ایک بہت بڑا مسئلہ چل رہا ہے. وہ باقی آپ کی بات ہم شہروں میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں, میں اپنے گھر کی بات کر لوں گا, میں کامران صاحب کی دوسروں کی بات کر لوں گا کہ جناب پڑھے نہیں جی, کون کہتا ہے یہاں پر انٹرنیٹ نہیں ہے, کون کہتا ہے یہاں پر, بھائی بہت بڑے ایشوز ہیں یہ. میں تھوڑا سا کامران صاحب کی طرف آنا چاہ رہا ہوں. کامران صاحب آپ اس کو بہت ہی ٹیکنیکل طریقے سے دیکھتے ہیں, میں آپ کا دیکھ رہا تھا ایک ہے پاپولر ویو چلی ہوئی ہے اس وقت, اسٹوڈنٹس کی بہت بڑی تعداد ہے جو چاہتی ہے ہم پاس ہو جائیں, بس بغیر کچھ کیے پاس ہو جائیں. اور ہمیں عمران خان صاحب کی حکومت کا سب سے بڑا تحفہ چھٹیاں ہیں. پچھلی حکومتیں لیپ ٹاپ دیتی رہیں, وظائف دیتی رہیں, وہ سب پیچھے چلا گیا, یہ چھٹیاں ہیں. ہم کس قسم کا ایک مائنڈ سیٹ بنا رہے ہیں یہ؟ ہاں صاحب بہت شکریہ آپ کا مجھے ایک حساس معاملے پہ بلانے کا, گفتگو کا موقع دینے کا. اور یہ میرے کلیشے کا فکر ہے, یہ روٹین کا فکر نہیں ہے جی. یہ پہلی بات حساس معاملہ ہے. یہ کیوں حساس معاملہ ہے؟ ہر وہ معاملہ حساس ہے جہاں پہ لاجک کو ڈیفائی کر دیں اور آپ ایک جذباتی نعرہ لگا دیں, اور جب آپ یہ نعرہ لگاتے ہیں اسٹوڈنٹس کی زندگیاں آپ کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہیں, آپ پاری ایک سائنٹیفک ڈسکشن کے دروازے بند کر دیتے ہیں. کوئی بھی آدمی ایسا نہیں ہو سکتا باشعور جو کسی بچے کو بھی تکلیف میں دیکھے. زندگی تو بہت بڑی اور بہت قیمتی چیز ہے. تو یہ ایک دم ایسا جذباتی نعرہ لگتا ہے کہ ساری ڈسکشن بند. دوسرا بلانے کا شکریہ میں نے کیوں کہا, کیونکہ جو میڈیا ہے, میں بڑی معذرت سے ایک دو ایسے چینل جو میرے بڑے فیوریٹ اور بڑے فیوریٹ پروگرام ہیں ان کا نام لینا مناسب نہیں ہوگا, وہاں پہ بھی یک طرفہ نقطہ نظر دیا جا رہا ہے. اور ایسے لوگ جو کہ اور فیلڈ میں بہت پاپولر ہیں اور ان کا بڑا اس میں ملکہ ہے, ان کو اس موضوع پہ بلایا جا رہا ہے اور وہ ان کو پوری انفارمیشن معلومات نہیں ہے, ایک کنسرن نہیں ہے. اور دوسرا ایک بڑی جذباتی سی پوزیشن بنا دیتے ہیں کہ آپ شفقت محمود کی تصویر ٹی وی پر دکھائیں اور تصویر دکھا کے کہیں کہ شفقت محمود صاحب اگر بچے کسی کو ایک کو بھی کچھ ہوا تو آپ ذمہ دار ہوں گے, آپ پر. یہ کیا لاجک ہے سر؟ آپ بازاروں کی لاجک کیا دیتے ہیں؟ یہ میڈیا کی غیر ذمہ داری کا. اور یہ آپ دیکھیے جو آپ جو کوٹ کر رہے ہیں, یہ ایک بہت بڑے ٹی وی چینل کے بہت بڑے اینکر کے پروگرام کو کوٹ کر رہے ہیں. یہ کوئی چھوٹا سا پروگرام نہیں تھا اور یہ بہت ہی اشتعال دلانے کی کوشش کی گئی. مجھے شفقت محمود صاحب پہ 10 اعتراض ہوں گے, 15 اعتراض ہوں گے, پر میں اس گفتگو کو پوری طرح اس کی مذمت کرتا ہوں. اور یہ بچوں سے ایک ہمدردی کا ووٹ لینے کی کوشش کی گئی. اگر آپ آرگومنٹ کریں گے میں آپ سے آرگومنٹ کو تیار ہوں, پر اگر آپ مجھے یہ کہہ کے آرگومنٹ شروع کریں گے مائی وے اور نو وے, تو آرگومنٹ نہیں ہو سکتا. یہ آپ کو بات سننی پڑے گی میری بھی. دیکھیے یہ بالکل جائز باتیں ہیں بچوں کی, بالکل فیئر بات ہے. بچوں کی پڑھائی افیکٹ ہوئی ہے, 4 مہینے اسکول کھلے باقی بند ہو گئے. آپ انٹرنیٹ کی اویلیبلٹی کہہ رہے ہیں, سر کہیں پہ بھی نہیں ہے. میں آن لائن ٹیچنگ کرتا ہوں, میں جب کسی بچے سے کوشچن پوچھتا ہوں اس کا مائک بند ہی ہوتا ہے, اس کو وہ آواز نہیں آتی میری, نہ مجھے اس کی آواز آتی ہے. اب مجھے نہیں پتا وہ جان بوجھ کے کرتا ہے یا انٹرنیٹ کی کوالٹی ہے, میں الزام نہیں لگاتا, پر میرا اپنا نہیں جان بوجھ کے کرتے ہیں. نہانے چلے جاتے ہیں. میں پتہ نہیں, میرا بیٹا پتہ نہیں دیکھ رہا ہوگا کہ نہیں دیکھ رہا ہوگا, چھوٹا بیٹا, میں صبح جب اس کو دیکھتا ہوں اٹھ کے وہ اپنے بیڈ میں لمبا لیٹا ہوا ہوتا ہے, سامنے لیپ ٹاپ کھلا ہوا ہوتا ہے اور وہ سو رہا ہوتا ہے اینک لگا کے نا, وہ سو رہا ہوتا ہے. وہ بنے گا یہ کس طرح کلاس ہے, 9 بجے مجھے ہمیشہ آگے جواب دیتا ہے یہ بابا بیچ میں بریک آئی ہوئی ہے, میں سوچ وجہ سے سویا. 9 بجے کی کلاس میں بات کر اٹینڈنس انشور کرنے کے لیے بچے ان ہو جاتے ہیں میٹنگ میں, اس میں کلاس میں, اس کے بعد مائک بھی آف کر دیا ہے, کیمرہ بھی آف کر دیا ہے, صرف پکچر وہاں سے شو ہو رہی ہے یا اس کا نام شو ہو رہا ہے, اور بچے یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ انٹرنیٹ اویلیبل ہے. آپ نے باقاعدہ, میں آپ سے آرگومنٹ کرنا چاہ رہا ہوں لیکن مجھے کہا جا رہا ہے ایک بریک لے لوں, بریک سے واپس آتے ہیں. ناظرین تو یہیں سے کامران ملک صاحب بھی موجود ہیں, اسد صاحب بھی موجود ہیں, راشد منظور صاحب بھی موجود ہیں. بات کرنی ہے لاجک کے حوالے سے, منطق کے حوالے سے, دلیل کے حوالے سے, جذباتی بات نہیں کرنی کہ او ہو مر گئے مارے گئے یہ ہو گیا, اس طرح نہیں بات کرنی. اس بریک کے بعد ویلکم بیک فرام دی. ناظرین بات کریں امتحانات کی التوا کے حوالے سے. کیمبرج سمیت تمام امتحانات جو ہیں 15 جون تک ملتوی کر دیے گئے ہیں. 15 کے بعد کیا ہوگا اس کا فیصلہ بھی ابھی مئی میں جا کے ہوگا. کامران ملک صاحب آپ یہاں پر بات کر رہے تھے اس فیصلے کے حوالے سے, اس کی امپلیکیشنز کے حوالے سے. جی میں بالکل, یہ پہلی بات تو یہ کہ بچوں کے اعتراضات یہ اس حد تک ٹھیک ہیں کہ پڑھائی افیکٹ ہوئی, لیکن ابھی بھی کچھ بچے بہتر پڑھ رہے ہیں اور کچھ بہتر نہیں پڑھ رہے. ان میں ایک ڈیفرنس کرنے کے لیے کوئی سسٹم بنانا پڑے گا, اور وہ سسٹم آپ جو مرضی ٹیکنالوجی کی بات کر لیں, جو مرضی چیزیں کر لیں, فزیکل ایگزام کا کوئی سبسٹیوٹ اور اس کا متبادل نہیں ہے. یہ بات ہمیں سمجھ آ گئی, کرونا کے ایکسپیرینس نے بتا دیا کہ ضرور ٹیکنالوجی کا رول ہے,
پر ٹیکنالوجی کا رول ٹیچنگ کے اندر اور ایگزام کے اندر تو بالکل نہیں ہے, اور ٹیچنگ کے اندر بھی بہت لمیٹڈ ہے, ایگزام ہونے چاہیے تھے. اب ہوا یہ کہ میں بڑا حیران ہوں شکوہ موسیٰ کی بات, میں پہلے اپریشیٹ کروں گا کہ یہ تو بڑا اچھا ان کا اسٹیپ ہے کہ وہ ابھی تک ایک وہ ڈٹرمنیشن شو کر رہے ہیں کہ ہم نے ٹیچر اسیس گریڈ پہ نہیں جانا. لیکن مجھے ایک بات سمپل سمجھ نہیں آ رہی, آپ نے اتنا بڑا ڈیسیژن لیا, 80,000 کینڈیڈیٹس کو آپ نے الاؤ کیا کہ وہ ایگزام لیں گے, آپ نے کیا برٹش کونسل سے یہ پلان ڈسکس نہیں کیا کہ ایک ہال میں کتنے بچے ہوں گے؟ یا وہ ایگزام کے بعد کیوں پتہ لگ رہا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں 50 ہونے چاہیے, 60 ہونے چاہیے. کیا آپ کی ان کے ساتھ ایک پریزنٹیشن نہیں ہوئی کہ وہ ملٹی میڈیا پہ کھڑے ہو کے آپ کو اپنا پورا پلان بتاتے کہ ہمارے اتنے بچے لاہور میں ہیں, اتنے کراچی میں ہیں, اتنے اسلام آباد میں ہیں, اتنے ہمارے وینیوز ہیں, ایک وینیو میں اتنے لوگ ہوں گے, یہاں سے لوگ انٹر ہوں گے, یہاں سے ایگزٹ کریں گے. دوسری بات کہ ایس او پی سب ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ ایگزام ہال کے اندر بالکل اچھے مینٹین ہوئے, آؤٹ سائڈ ایگزام ہال کے اوپر کنسرن ہے. وہ پاکستان کا کلچر ہے, میں کسی کو بلیم نہیں کرتا, لیکن ہمارا کلچر ہے کہ پیرنٹس محبت میں بچوں کی ایگزام ہال کے باہر وہ کھڑے رہتے ہیں, تسبیح پڑھتے ہیں, رک جاتے ہیں, اور وہ سیکیورٹی کی اور برٹش کونسل کے اسٹاف کی بات اس طرح نہیں مانتے جس طرح مانی جانی چاہیے. تو اس میں سب کی غلطی تھی. تو کیا وہاں پہ رینجرز کی, پولیس کی, لا انفورسنگ ایجنسیز کی سپورٹ دی جاتی برٹش کونسل کو باہر کے حالات ٹھیک کرنے کے لیے اور ایس سی پی کو ٹھیک کرنے کے لیے؟ اندر آپ کے بالکل پہلے ہی مینٹین ہو رہے تھے, نمبر آف کینڈیڈیٹ کے اوپر آپ کرنا چاہتے تو ان کو وقت دیتے اور ان کو بتاتے وہ نئے وینیو ارینج کریں, تو آپ کو ایگزام کنٹینیو کرنا چاہیے تھے. اب آپ نے اپنے آپ کو ایسی ٹنل میں ڈال لیا ہے, ایسی مصیبت میں ڈال لیا ہے کہ اب آپ کو جو آپ نے ڈیسیجن کیا ہے اس میں ہر آدمی لوز کرے گا. میں باقی لوگوں کا وقت لے رہا ہوں, مجھے اگر آپ موقع دیں گے دوبارہ جہاں بھی میں دیکھیے اسٹوڈنٹ لوز کر رہے ہیں. جن بچوں نے او لیول پڑھ لیا, پڑھائی مکمل ہو گئی, آپ نے ان کے اوپر 6 ماہ کی تلوار لٹکا دی, وہ او لیول میں بھی نہیں ہے اور اے لیول میں بھی نہیں ہے. ان کو ریپیٹ کرنا ہے کہ نہیں کرنا, پڑھنا ہے نہیں پڑھنا. کوئی بچہ کہہ رہا ہے میری تو پڑھائی مکمل ہوگی, کوئی کہہ رہا ہے کہ مجھے تو آتے کچھ نہیں, اسکول بند ہے, میں کہاں پڑھوں. اسٹوڈنٹ لوز کر رہے ہیں, ان کو اب 1.5 سال میں اے لیول کرنا ہے جو پہلے ہی بہت ٹف ہے او لیول کے مقابلے میں. 1.5 سال میں او لیول کرنا ہے, اے لیول کرنا ہے 2 سال کی بجائے. پیرنٹس لوز کریں گے, ان کو فیسیں دینی پڑیں گی, دوبارہ ٹیوشن پڑھانی پڑے گی بچوں کو پتہ نہیں کہاں ارینجمنٹ کرنا پڑے گا. اسکول لوز کریں گے کیونکہ اسکولوں کے پاس A1 کا ایڈمیشن اب جنوری میں جا کر ہوگا. ٹیچر لوز کریں گے, ان کو پے نہیں ملے گی A1 کی ٹیچنگ کرنے کی کیونکہ A1 کا بیج ہی نہیں بنا ہوا. جو کیمبرج ہے وہ لوز کرے گا کیونکہ کیمبرج کے پاس ایڈمیشن کی جو نمبر ہے وہ کم ہو جائے گا. گورنمنٹ لوز کرے گی اور کر رہی ہے. گورنمنٹ بجائے اس بات کو جو انہوں نے ڈیسیژن کیا تھا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے, وہ لوگوں کو مزید ناراض کر رہا ہے کیونکہ بچے تو چاہتے نہیں تھے. پینڈیمک تو بعد ہی تھی, بچوں کے تو ایشو تھا کہ پیپر ہی نہ ہو. تو آپ نے بچوں کو ڈسپوائنٹ کر دیا جو آپ سے میز لگا کے بیٹھے تھے کہ جی آپ ان کو فری پاس دیں گے اور وہ آگے چلے جائیں گے. اور اس میں سمجھتا ہوں جو آپ بتا رہے ہیں ابیوسو لینگویج کی بات, یہ شو کرتی ہے اس فرسٹریشن کی جو بچوں کو نظر آ رہی ہے کہ اگر ایگزام کہیں ہو گئے اور میں ایکسپوز ہو گیا کہیں, وہ وہاں پہ فرسٹریٹڈ ہو رہا ہے. میں بچوں سے پوری ہمدردی رکھتا ہوں. میں سمجھتا ہوں ان کے ساتھ فیئر مارکنگ ہونی چاہیے, ان کو لینئنٹ نمبر ملنے چاہیے, ان کا جو سلیبس ہے ریڈیوس ہونا چاہیے. بالکل صحیح بات ہے, بچوں سے ہمدردی کے ساتھ ساتھ دیر شوڈ بی اے سسٹم, کوئی ایسا نظام جو محنتی اور میرے جیسے بچے میں ڈفرینشیٹ کرے. میرے جیسے جو اتنا محنتی نہیں ہے اس پہ ڈیفرینشیٹ کرے. محنتی بچہ سب کو محاورہ نا گدھا گھوڑا ایک ہی جگہ نہیں ہو سکتا, ایک جگہ نہیں ہونا بھی نہیں چاہیے. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا شاید شفقت صاحب سے کوئی پرسنل ان کا مسئلہ ہے, وہ جس طرح کے ریزیگنیشن کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں, کس طریقے سے جسٹیفائی کرتے ہیں کہ سب سے بہتر ایس او پی اگر کسی سیکٹر میں اگر آبزرو ہوتے ہیں اور ایگزام ہال میں ہو رہے ہیں, اور آپ اس سے بہتر انسانی حد تک کوئی ہمدردی کی اصل سب بات کرتے ہیں. ایک بات میں آپ کی بات کر رہا ہوں, 22 کروڑ لوگ پاکستان میں باہر موومنٹ کر رہے ہیں. آپ نے 80,000 بچوں کے امتحان کو کنٹرول کر کے کیا 22 کروڑ لوگوں کا کورونا آپ کنٹرول کر سکتے ہیں؟ میں کہتا ہوں جی 10 سال کے لیے ایگزام کینسل کر دیں. اگر کر سکتے ہیں تو 10 سال کے لیے کرتے ہیں. ٹھیک, اب بچوں سے ہمدردی کی بات, اصل بات یہ بچوں سے ہمدردی کی, جی کورونا ہے یہاں پر, بچوں سے اصل ہمدردی ہے کیا؟ اصل ہمدردی یہ ہے کہ ان کو مسلسل بغیر امتحان کے پاس ہونے کی عادت ڈال دی جائے. انہیں پتہ چلے کہ ہم پڑھیں گے نہیں, ہم آنے والا فیوچر کیا دیں گے, کس قسم کی نسل دیں گے ہم اصل یہاں پہ. آپ دیکھیں نا نجم بھائی, بچوں سے ہمدردی بلکہ یہ نہیں, یہ تو بچوں سے زیادتی ہے جو مسلسل حکومت کر رہی ہے, اور خاص طور پہ لائک ٹیلنٹڈ بچوں سے زیادتی ہے جو محنت کرنے کے عادی ہیں. بالکل ایسے ہی ان سے زیادتی ہے. بالکل ایسے ہی. یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ اسٹوڈنٹ کے جو اس وقت پورے پاکستان کے اندر جن کا شفقت محمود صاحب نے تذکرہ کیا, 9, 10 فرسٹ ایئر انٹر کے اسٹوڈنٹس ہیں جن کی تعداد پورے پاکستان میں 50 لاکھ کے قریب بنتی ہے. یہ وہ بچے ہیں کہ جن کو آپ بغیر یعنی کہ جو عادی تھے محنت کرنے کے, پڑھنے کے, آپ ان کو دوبارہ لینینسی پر لینینسی دے رہے ہیں کہ آپ پڑھیں نہ پڑھیں, آپ ایگزام دے نہ دیں, ہم آپ کو مسلسل پروموٹ کرتے رہیں گے. اور مستقبل میں ایک ایسی نسل تیار کرنے کے لیے جا رہے ہیں یہ لوگ کہ جس میں اپنی بیسک ایجوکیشن جو ہے وہ نہیں پڑھی ہوگی, شارٹ کٹس کی عادی ہوگی نا, شارٹ کٹ کی عادی ہو جائیں گے. بالکل ایسے ہی ہے.
اور وہ پھر یونیورسٹیز میں جا کر کیا پرفارم کریں گے, وہ پھر مارکیٹ میں آ کر, انڈسٹریز میں آ کر کیا پرفارم کریں گے. مجھے یہ بڑا ایک شدید سا خدشہ محسوس ہو رہا تھا. میں نے اس پہ پہلے ایک مرتبہ بات بھی کی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آنے والے دنوں میں جب مارکیٹ سے کمپنیز بچوں کو ہائر کر رہی ہوں جو پڑھ کے جا رہے ہو اور ان سے پوچھا جا رہا ہو کہ تم کہیں شفقت محمود صاحب کے دور کے تو نہیں پڑھے ہوئے, اور وہ کہیں جی ہاں تم شفقت محمود کے دور کے پڑھے ہوئے ہو, تم تو بالکل, یا نیچے لکھا ہوا ہو, اشتہار آ جائے, اشتہار کے نیچے لکھا ہوا ہو کہ شفقت محمود صاحب کے دور کے پڑھے ہوئے بچے یہاں پر باقاعدہ طور پہ درخواست دینے کے خدا بھائی اس طرح کی چیزیں. اصل میں دیکھیں نا, ٹویٹر کے اوپر دونوں طرح کے ٹرینڈ اس وقت چل رہے ہیں. یعنی کہ ایک ٹرینڈ وہ ہے کہ جو ظاہر نالائق بچوں کا ہے اور وہ مسلسل چلا رہے ہیں, جو اس فیصلے کو اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے تو بہت اچھا ہوا. تعلیمی ادارے انہوں نے 17 مئی تک بند کیے ہیں, جبکہ انہوں نے ایگزام 15 جون تک کے پوسٹ پون کر دیے ہیں, اور اس کے بعد بھی کوئی چیز بالکل کلیئر واضح نہیں ہے گورنمنٹ کے پاس. اس وقت ان کو یہ چاہیے کہ کوئی بیٹھ کر یہ کوئی سسٹم بنائیں جس میں ماہرین تعلیم کو بٹھائیں اور یہ طے کریں کہ آخر 15 جون کے بعد بھی اگر حالات اسی طریقے سے ہوئے تو کیا وہ دوبارہ پھر اکتوبر نومبر تک سٹینڈ کریں گے, یا پھر کسی نہ کسی دائرے سے امتحانات کے نظام کو وضع کریں گے. اس کو میں اگر کمپیریزن کریں راشد, تو مجھے جو باہر سے انفارمیشن ملتی ہے باہر کی اقوام سے, ہم انگلینڈ کو دیکھتے ہیں, ہم کینیڈا کو دیکھتے ہیں, باقی ممالک کو دیکھتے ہیں, وہاں پر بہت بری صورتحال ہے کورونا کی, لیکن وہ جس چیز کو سب سے زیادہ پرائورٹی دے رہے ہیں, سب سے زیادہ اہمیت دے رہے ہیں, وہ اپنی سکولنگ ہے, وہ اپنے بچے ہیں, وہ اپنی تعلیم ہے, اس کو فرسٹ پرائورٹی پہ رکھ رہے ہیں. بھائی جب یہ ووہان سے اس کا آغاز ہوا تھا نا اس وائرس کا, اور چائنا سے, اور ہانگ کانگ اس کی سٹیٹ ہے یا جو بھی اس کا معاملہ, اس دور میں بھی پچھلے سال جب یہ پیک پہ تھا اور پوری دنیا میں اس نے تہلکہ مچا کے رکھ دیا تھا, ہانگ کانگ میں ان دنوں میں بھی ایگزام ہوئے تھے بچوں کے, انہوں نے ایس او پیز کو فالو کیا اور ایگزام, اور ایک پریسیڈنٹ سیٹ کر دیا تھا کہ اگر یہ کرنا چاہیں تو یہ ہو سکتا ہے. مطلب یہ کہ اگر آپ بازار کھلے رکھنے کی یہ لاجک دیتے ہیں کہ ہماری اکانومی نہ بیٹھ جائے, لوگوں کا روزگار اس کے ساتھ وابستہ ہے اور دیگر چیزیں ہیں, تو کیا تعلیم اہم نہیں ہے؟ اس کے علاوہ کیا پنجاب میں, اگر لاہور کی بات کریں اگر ہم, تو یہاں پہ 5000 سے زیادہ سکول ہیں ایسے جو کہ 5000 سے کم فیس والے سکول تھے گلی محلوں میں اور چھوٹے علاقوں میں, غربا کے بچے بھی وہاں پڑھ سکتے تھے, وہ بند ہو چکے ہیں. اب ان کے اساتذہ ہزاروں کی تعداد میں بے روزگار ہو گئے ہیں. کیا یہ اکانومی کا ڈیزاسٹر نہیں ہے؟ یہ بھی تو اکانومی میں اپنا حصہ ڈال رہے تھے, کتنی فیملیز پل رہی تھی ان سکولوں کے رستے سے, ان کو آپ نے بند کر دیا ہے صرف یہ تعلیمی سلسلہ ختم کر کے. اس کے علاوہ ایک اور مشاہدے میں چیز آ رہی ہے, بہت سارے ایسے بچے جو 2 سال پہلے میٹرک کر کے کسی کام کاج میں لگ گئے تھے یا کوئی اور ان کی ایکٹیویٹی تھی, انہوں نے اپنی تعلیمی سلسلہ جو ہے وہ منقطع کر دیا تھا. اب پچھلے سال انہوں نے بغیر امتحانات کے پاس کیا نا, تو بہت سارے بچوں نے اس دفعہ جناب اپلائی کر دیا انٹرمیڈیٹ کے لیے. انہوں نے کہا یار یہ پچھلے سال بہت سارے لوگوں کا جیک لگا تھا, ہمارا بھی جیک لگ جائے گا, تو اس امید پہ انہوں نے اپلائی کیا ہوا ہے کہ یہ بغیر امتحانات کے یہ پاس کر دیتے ہوتے ہیں. پچھلے سال بھی انہوں نے کیا تھا, اس دفعہ بھی کر دینا انہوں نے, تو انہوں نے اپلائی کیا ہوا ہے. یہ تو ایسا سینیریو کریٹ کر دیا گیا ہماری یوتھ میں. اب پچھلے دنوں میں نے منسٹر ہائر ایجوکیشن سے جب بات کی تھی کہ آپ ایک نالائقوں کی کھیپ جو ہے وہ سوسائٹی میں دے رہے ہیں, تو انہوں نے کہا جی میں تو پوری فائٹ کروں گا. اس دفعہ تو ایسا ہوگا ہی نہیں, اس دفعہ تو جناب جی عین وقت کے اوپر ہم امتحانات جو ہے وہ منعقد کریں گے. تو یہ ان کا دعویٰ ہے. یہ ایک بات ہے کہ ابھی تک ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ ابھی تک اس چیز پہ حکومت ڈٹی ہوئی ہے, یا کیمبرج بھی ہمارے حوالے سے ڈٹا ہوا ہے, اپنے انہوں نے کچھ اور ڈیسیژنز کیے ہیں, ہمارے حوالے سے ڈٹا ہوا ہے کہ یہاں پر ہم نے ضرور جو ہے امتحان لینے ہیں, امتحانات ہوں گے, اس کے نتیجے میں ہی گریڈز آئیں گے. کیونکہ پچھلی دفعہ ایک اور بڑا مسئلہ ہوا تھا, بہت سارے تعلیمی ادارے ایسے تھے جنہوں نے 2 نمبری لفظی کہہ سکتا ہوں اور کیا کہوں گا کہ اپنے نالائق اسٹوڈنٹس کے بھی اچھے گریڈز بھیج دیے تھے. اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ وہ ادارے جنہوں نے واقعی جینون ایویلیٹ کرتے ہوئے اپنے بچوں کے بھیجے, ان کے رزلٹ نیچے چلے گئے, اور وہ ادارے جنہوں نے اپنے جو گریڈز بڑے اچھے بنا کر بھیجے تھے ان کے بچوں کو اچھے گریڈ مل گئے, وہ ڈیزرو بھی نہیں کرتے تھے. اب ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ پروگرام کا آخری حصہ ہے, اس پر بات کریں گے اس بریک کے بعد. اس وقت بازار کھلے ہیں, دفاتر کھلے ہیں, کارخانے کھلے ہیں, تمام چیزیں کھلی ہوئی ہیں, لیکن اسکول جو ہے بند ہے. ٹھیک ہے, بچوں کا خیال کرنا چاہیے, آپ جو احتیاط کر سکتے ہیں, لیکن اس کا رزلٹ ہم قیمت کیا پے کر رہے ہیں, ہمیں یہ بھی دیکھنی ہے. ہم بہت بڑی قیمت اس وقت پے کر رہے ہیں. امتحانات کی منسوخی جو ہے, اس حوالے سے میں پروگرام کے آخری حصے میں راشد میں آپ سے چاہوں گا, آپ کیا سجیسٹ کیا کرتے ہیں؟ مختصراً ذرا بتائیے کیا ہونا کیا چاہیے آپ کے خیال میں.
دیکھیں نجم بھائی، انہوں نے کسی نہ کسی طریقے سے کچھ ایکسپیرینسز کیے تھے. اسکولوں کا تعلیمی سلسلہ شروع کرنے کا 50% کی وہ ریشو رکھی تھی، اور آلٹرنیٹ ڈیز کا ایک سلسلہ انہوں نے شروع کیا تھا جو کہ بڑا کامیاب جا رہا تھا. اور یہ کس وجہ سے ہوا کہ آپ جیسے ہم جیسے لوگ جو ان چیزوں کو رپورٹ کرتے رہے ہیں، مسلسل ہیمرنگ کرتے رہے گورنمنٹ کی کہ بھائی خدارا اس سوسائٹی کو سنبھالنے کی کوشش کریں، یہ سوسائٹی بگاڑ کی طرف جا رہی ہے ہماری. تو چلیں، ان کے کانوں پہ کوئی جوں رینگی ہے، انہوں نے کوئی کچھ نہ کچھ اس کے طریقہ کار وضع کیا اور تعلیمی سلسلہ کچھ شروع ہوا تھا. اگر کچھ کرنا چاہیں تو ایسا نہیں ہے کہ پاسبلٹیز نہ اگر کچھ کرنا چاہیں تو ایسا نہیں ہے. مشکلات ہوتی ہیں، ناممکنات کچھ نہیں. اسد، آپ کیا ریکمینڈ کریں گے یہاں پر گورنمنٹ کو؟ میں تو نجم بھائی ظاہر ہے یہ کہوں گا کہ ان کو پورے کے پورے سسٹم کو دوبارہ سے ریویو کرنا چاہیے، جو انہوں نے آن لائن سسٹم کا جو ہے اجرا کیا ہے، جس کے اندر مسلسل ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی خرابی موجود ہی ہے، اور آسانیوں کے بجائے بلکہ انہوں نے دوبارہ سے ایک پوری نسل کو جو ہے وہ مشکل کے اندر ڈال دیا ہے، تمام تعلیمی اداروں کے اندر پڑھنے والے طلبہ کو. اچھا، اس پورے سینیریو کے اندر حکومت کو یہ کرنا چاہیے کہ دوبارہ سے وہ اپنے جتنے بھی ان کے ایجوکیشنلسٹ ہیں ان کے ساتھ اس پورے سسٹم کو ریویو کریں اور امتحانات کے نظام کو وضع کریں. یہ بتائیں کہ اگر تو 14-15 جون کے بعد بھی حالات یہی رہے ملک کے، تو اس کے بعد حکومت کی کیا حکمت عملی ہوگی. یہ نہیں ہوگا کہ ہم نے ابھی 15 جون تک تو اناؤنس کیا ہے، آج ہم گھر جا کر بیٹھ رہے ہیں، اب 15 جون کو دوبارہ میٹنگ بلا کر دیکھیں گے کہ اب کیا کرنا ہے، یا مئی میں دیکھیں گے کہ جون میں تعلیمی ادارے کھولنے نہ کھولنے. کورونا تو یہاں پر رہے گا، ہمیں اس کے ساتھ رہنا سیکھنا ہے. اس کے ساتھ رہیں گے، اس کے ساتھ ظاہر ہے یہ خود عمران خان صاحب کہہ چکے ہیں کہ ظاہر ہے کورونا ایگزسٹ کرتا ہے اور وہ رہے گا، تو اس کے ساتھ ہمیں جینا پڑے گا. میں ملک بند کرنے کی طرف نہیں جا رہا. جب آپ ملک بند کرنے کی طرف نہیں جا رہے ہیں تو پھر آپ کو الٹیمیٹلی کم از کم اتنی دور اندیشی آپ کے پاس ہونی چاہیے کہ جو ملک کا مستقبل ہے، جو معمار ہیں، ان کے لیے آپ کے پاس کیا لاہ عمل ہے کہ 15 جون کے بعد آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ نجم بھائی، جب بہت غلطیاں اکٹھی ہو جائیں تو مداوع مشکل ہوتا ہے. ابھی گورنمنٹ جس ٹنل میں آ گئی ہے، ان کے پاس آپشن بہت کم ہے. میں نے ابھی اعتراض کیا تھا کہ دوسرے ٹی وی چینل پہ ون سائیڈڈ پروگرام ہوئے، یہاں پہ بھی ایسے ہی ہو گیا. ہم دوسرے نقطۂ نظر کے یہاں کوئی لوگ موجود نہیں، تو میں ان کی نمائندگی کرتے ہوئے ان کے اعتراض اور اگر ان کا مختصر جواب دے دوں، مجھے پتا آپ کا وقت محدود ہے، تو میرا یہ ایک پسندیدہ موضوع ہے، میں اس پہ بہت بات کرتا رہا ہوں. تو پہلی بات تو میں نے وہ کی کہ بچوں کی پڑھائی فیکٹری مان گئے. دوسری طرف یہ کہ دوسرے ملکوں میں ٹی اے جی ہو رہا ہے تو ہمارے ملک میں کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ یہ بڑا بچے بات کر رہے ہیں. تو بچوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ٹیچر اسیس گریڈ اضافہ کیا ہے اور کیا اس میں ہوگا. ٹیچر اسیس گریڈ لاسٹ ایئر کی طرح نہیں ہے کہ جس میں بچوں اسکولوں کو یہ لکھنا تھا کہ اگر امتحان ہوتے اس بچے کا آپ کے حال میں کیا رزلٹ آتا. یہ کوشچن تھا لاسٹ ٹائم، کوئی ایویڈنس نہیں تھا، کوئی چیز نہیں. اس سال ایویڈنس ہے. اس سال باقاعدہ بچوں کے امتحانوں کی کاپیاں بھیجنی ہیں ساتھ ٹیچر اسیس گریڈ میں لگاتے ہوئے. 4200 4200 ڈفرنٹ کوشچن پیپر کے سیٹ بنے ہیں یو کے اندر، جو یو کے اسکولوں کو دیے گئے ہیں. جو یو کے اسکولوں میں بچے کر رہے ہیں ان کو پیپر اٹمپٹ انڈر دی سپرویژن آف ٹیچرز، اور وہ پھر اس کے اوپر ٹیچر اسیس گریڈ بن رہا ہے. وہ بغیر امتحان کے نہیں بن رہا. اس دفعہ یہ اس طرح نہیں ہوگا. جی ایسے نہیں، جی وہ امتحان دے رہے ہیں باقاعدہ. 4200 کوشچن پیپر صرف یو کے ایک بورڈ نے بنائے ہیں. میں انفارچونیٹلی میں نام نہیں لے سکتا اس کا کیونکہ مجھے پابندی ہے اس کی، لیکن 4200 کوشچن پیپر ڈفرنٹ طرح کے ڈفرنٹ اسکولوں کے لیے بنائے گئے ہیں. بچے پیپر دے رہے ہیں کنٹرول انوائرمنٹ میں، اور پھر وہ پیپر دے کے سبمٹ ہو رہے ہیں اور ان کے اوپر گریڈ بچوں کو مل رہا ہے. اور باقی جو دوسری بات ہے کہ اب حل کیا ہے، دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ کیمبرج کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنی چاہیے اور یہ طے کرنا چاہیے کہ کیا 1-2 مہینے پیپر پوسٹ پون کر کے کوئی الٹرنیٹو ایگزام سیریز بن سکتی ہے کہ نہیں بن سکتی، کیونکہ اکتوبر نومبر تک او لیول کے بچوں کا پوسٹ پون کرنا یہ ممکن نہیں ہے. اور اگر ابھی بھی یہ ریویو کریں، ہفتے 2 ہفتے بعد بھی یہ کچھ ایس او پی بہتر کر کے اس کو ریویو کریں. اچھا نجم، میں اس میں بس ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا، یہ کہ جب انہوں نے حکومت نے پورے پاکستان میں اس وقت ویکسینیشن کا عمل شروع کیا ہے، اور اگر یہ دیکھتے ہیں کہ ظاہر ہے یہ پورا ایجوکیشنل نظام اتنا مؤثر ہے اور اس کے لیے اور اتنے امپورٹنٹ ہیں طلباء ان کے لیے، تو ایٹ لیسٹ طالب علموں کے لیے اور اساتذہ کے لیے ویکسینیشن کے عمل کو فی الفور شروع ہونا چاہیے. اس کو پریورٹی پہ لیں. یہ بڑی اچھی آپ کی تجویز ہے، اور یہیں پر میں اس کو مجھے اگر ایک فکرہ اجازت دے دیجیے کہ گورنمنٹ اناؤنس کرتی ہے اسکول بند کرنے کا، بند ہو جاتے ہیں. مجھے ڈر ہے کہ جسے اناؤنس کریں کہ اسکول کھول لیں، کھولنے والا کوئی اسکول نہ ہو.
اللہ خیر کرے، اللہ تعالیٰ کریں گے. بہت بہت شکریہ کامران ملک صاحب تشریف لانے کے لیے. اسد علی قریشی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. راشد منظور صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اور ابھی باقی پروگرام ون سائیڈڈ ہو گیا، لیکن دوسری طرف کے آرگومنٹ آپ کو سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ نظر آ رہے ہوں گے. بہت زیادہ آرگومنٹ ہے جی، ہم اسکول چلے گئے، کالج کھل گئے، پیپر دینے چلے گئے تو ہم زندہ نہ رہے، زندگی نہ رہی تو پھر بعد میں کس طرح کی. میرا خیال ہے اس قسم کی جذباتی باتوں سے آپ اوائڈ کریں. آپ بازاروں میں جاتے ہیں، رشتہ داروں کے گھروں میں جاتے ہیں، اپنے گھروں میں باہر زندگی آپ گزار رہے ہیں، وہاں پر آپ ایس او پیز کے ساتھ جا کے دے سکتے ہیں. اور آخر مجھے آپ سے صرف یہ کہنا ہے کہ یہ ایک پلیئر ہے آپ کو جو دیا جا رہا ہے، یہ ہیپینس نہیں ہے. پلیئر کیا ہے آپ کو؟ یہ بالکل ایک نشے کی طرح ہے. آپ کو کوئی نشے پہ لگا دے، آپ کو کوئی اس قسم کا سگریٹ پلا دے، آپ کو مزہ آئے گا، آپ انجوائے کریں گے، لیکن یہ ہیپینس نہیں ہے، یہ سکسیس نہیں ہے، یہ کامیابی نہیں ہے. اس نشے سے دور رہیں. بی پریکٹیکل، بی لاجیکل. اسی درخواست کے ساتھ اللہ حافظ.